बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज का हमारा मौजू है सीरत की रोशनी में घर की अहमियत या घराने की अहमियत। और आप जैसा कि जानते हैं, हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश ये होती है कि सीरत का कोई टॉपिक लेके उससे अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें और इस माशरे की भी इस्लाह हो सके। सीरत के हवाले से अगर बात की जाए, घर की अहमियत के हवाले से अगर बात की जाए, तो उलमा से रहनुमाई लेंगे कि हमारे दीन ने घर में रहने के आदाब क्या बताए हैं, रिश्तों का तक़द्दुस क्या बताया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का अगर जायज़ा लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे पहलू मिलते हैं जिन पर अमल करके, जिनका मुताला करके हम एक मजबूत, मुतवाज़िन और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि उनसे रहनुमाई लें। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद में सूरत अल-नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे घर को तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाया है। तो घर सुकून का बायस कैसे बन सकता है, और आज हमारे घरों में इतने सारे मसाइल क्यों हैं, क्या वजूहात है, कैसे कम किया जा सकता है, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, सीरत स्कॉलर है। वेलकम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामी स्कॉलर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। इसके साथ हमें ज्वाइन करें हाफिज़ मोहम्मद फरीद साहब होंगे, उनसे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइए कि सीरत तैयबा का जायज़ा अगर लें तो घर की अहमियत क्या बताई गई है और घराने की फजीलत हमें क्या सिखाई गई है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज का उन्वान भी ज़िंदगी के बहुत करीब तर है। और सच्ची बात यह है कि अगर घर और घराने से वाबस्ता आदाब, मसाइल और उसके जो तकाज़े हैं उन तक सही रहनुमाई हासिल हो जाए, तो इस वक्त जो फ़ी ज़माना किसी शख्स की इनफरादी ज़िंदगी है या टोटलिटी में मुआशरे की जो ज़िंदगी है, जो हमारी मुआशरती ज़िंदगी है, उसकी 2/3 हिस्सा मसाइल जो हैं वो आज ख़ुद हल हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये उन्वान जो है इस पर बहुत तवातुर के साथ, एहतमाम के साथ बात होनी चाहिए, और रमज़ान मुबारक की मुतबरक साआतों में इस तरह के उन्वानात पर बात करना यकीनन खैर का ज़रिया और वसीला बन सकता है। घराने की अहमियत का अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के अंदर क्या है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाइए कि एक मगरबी सीरत निगार डॉक्टर ल्यूरेंट जस्लर जो हैं, वो ये बात कहते हैं कि मैंने इस दीन का कोई 88 बरस तक मुताला किया और मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मुझे यूँ लगता है इस निज़ाम हयात के अंदर इतना ज़्यादा घराने की अहमियत पर जोर दिया गया है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये दीन ही घराने का दीन है तो शायद गलत ना होगा जी। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हमें, यानी हुज़ूर ने ख़ुद ये फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अफराद खाना के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अहल अयाल के साथ अच्छा है। और फिर सिर्फ इतना बयान नहीं किया, बल्कि मिसाल के तौर पर यानी अपना आप पेश करते हुए कहा, और बेशक मैं तुम में अपने अहल खाना के साथ, यानी अपने अफराद घराना जो है उनके साथ सबसे ज़्यादा उसने सलूक करने वाला हूँ। तो इससे एक ख़बर हम तक पहुँचती है कि इस दीन का जो अमूमी मिजाज है वो रिश्तों के तक़द्दुस के हवाले से है, और ये सारे का सारा जो हुकूक़ और फ़राइज़ की जो एक खूबसूरत कहकशां इस अकीदे के साथ वाबस्ता है, वो सारी की सारी यानी एक दूसरे की ज़िंदगी में बामी एहतराम के साथ आसानी पैदा करने का जज्बा, एक मोहब्बत और अख़ुव्वत और खैर खाई के जज्बे के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर मुश्तमिल है। आप ये देखें कि ये जो घराना है, इसकी बुनियाद क्योंकि दो लोगों की निकाह की सूरत में इकट्ठे होने से होती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस दीन के अंदर यानी निकाह के हवाले से कितनी आला अरफा दर्जे की बशारतें पाई जाती हैं, उसकी कितनी हौसला अफजाई पाई जाती है, और दो निकाह करने वालों को अल्लाह की निगाह में कितनी कदर व मंजिलत के साथ देखा जाता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी मासियत की वजह से, गुनाहों की वजह से अपनी ज़िंदगी को इतना वबाल का शिकार कर चुका हो कि उसे कहीं से यूँ लगता हो कि कोई उसकी ज़िंदगी में आसानी या राहत दाखिल नहीं हो सकती है, तो उसे चाहिए कि खुद निकाह करे या निकाह की मजलिस में शरीक हो। आप कहते हैं कि उस निकाह की मजलिस में शरीक होने वाले को भी अल्लाह ताला जो है वो वहाँ उस मजलिस में बैठे हुए लोगों की दुआएं जो हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल की जाती हैं। तो ये बुनियाद है घराने की। उस निकाह को इतनी अहमियत क्यों दी गई अल्लाह की निगाह में, उसकी इतनी कदर मंजिलत इसलिए है कि उसने आगे चल के घराने की बुनियाद रखना होती है, और उसके अंदर फिर उसके साथ जुड़े हुए ज़ाहिरी तौर पर तो दो लोग, और हमारा जो मुआशरा है, हमारे यहाँ तो निकाह ज़ाहिरी तौर पर दो लोगों के दरमियान होता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि शादी दो ख़ानदानों के दरमियान होती है। एक तो घराने के अंदर के रिश्तेदार है ना हमारे, यानी वालदैन की शक्ल में, बहन भाइयों
شادیوں کی شکل میں، اور پھر ہماری آگے جب اولاد ہوتی ہے نکاح کے نتیجے میں اس کی شکل میں ایک گھرانہ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے، جو لوگ اس گھر کے اندر رہنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو نکاح کا نسبت اور تعلق ہے جو گھرانے کی بنیاد ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ باقی افراد اولاد کی شکل میں تو بعد میں اس گھرانے کا حصہ بنتے ہیں، یعنی دو خاندانوں کے لوگ آپس میں اتنی قربت اور محبت کے رشتوں میں بندھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر صحیح معنوں میں انہیں اپنا بالمقابل تصور نہ کیا جائے بلکہ ان کو اپنا خیرخواہ تصور کیا جائے اور خود بھی خیرخواہی اور ہمدردی اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، تو یہ گھرانہ نہ صرف اس کے اندر آباد ہونے والے وہ جو دو لوگ اساسی لوگ ہیں ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ دونوں خاندانوں کو بھی آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سو اس لیے گھرانہ ہر آن میں معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا اور طہارت کا اور نئی نسل کی ترویج اور ان کی تطہیر کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ علامہ صاحب اسے مزید رہنمائی فرمائیے گا کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی خواتین کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ پریفر نہیں کرتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ دین اسلام نے ایک تو عائلی زندگی کو جہاں بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیا اصول بھی بتائیں کہ کس طرح کا عائلی نظام ہونا چاہیے، اور کیا دین اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم بنا کے رکھنا چاہیے، زور دیا گیا اس بات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میری انزلہ بہن آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ GNN نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ آمین۔ اور اس پہ آپ نے انٹرو میں اور پھر حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس پہ روشنی ڈال دی، اور ابھی آپ نے جو سوال اٹھایا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات جیسے بھی ڈاکٹر صاحب شہزاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا، گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ بے شک ایسے خاندانی زندگی، عائلی زندگی اور اسرہ کی زندگی، یہ اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ انسانوں کے معاشرے کی تشکیل یہ میرے اللہ کی منشا ہے، اور کسی بھی انسانی معاشرے کی تشکیل کا جو پرائمری یونٹ ہے نا، اس کی اساس، بنیاد اور بیس وہ گھر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی اس نعمت کو مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے انعامات یاد کرواتے ہوئے فرماتے کہ میں وہ اللہ ہوں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یعنی اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی جو دلائل ہے نا، وہ نشانیوں ان میں سے ایک نشانی بیان کی کہ میں تمہیں گھر عطا کیے، گھر کی زندگی عطا کی۔ اب گھر کی جو زندگی ہے نا، اس کی بنیاد جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ ہوتی ہے خامد اور بیوی، زوجین کا جو آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ رکھا ہوا ہے نا، وہ اس کی بنیاد اور اس کی بیس ہے۔ جیسے اللہ فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ آپ نے انٹرو میں لفظ سکون بولا تھا، گھر کی جو زندگی انسان کی تسکین اور سکون اور اطمینان کا باعث ہے، تو یہ اللہ نے خود قرآن پاک بیان کیا، اور اس کو فرمایا من آیاتہ، یہ اللہ کو پہچاننے کی جو نشانیاں اور دلائل ہیں نا، ان میں سے ایک دلیل ہے جو گھر کی زندگی، اس کو عام نہ سمجھیے، یہ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے خالق، مالک، مدبر، مصرف، اس کائنات کو چلانے والا جو اللہ ہے نا، اس کی پہچان کے لیے یہ جو بنیادی دلائل ان میں سے ایک دلیل ہے ہمارا جو گھر ہے۔ تو اب اس گھر کو اس نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں، اور جو لفظ بولا ڈاکٹر صاحب نے طہارت کا، پاکیزگی کا، معاشرے کی پاکیزگی، طہارت، وہ اس گھر سے پر شروع ہو رہی ہے نا، اور وہ کیا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری پہچان کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اس لیے اب اس کو شروع کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے بڑی پاکیزگی کے اصول اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کیے۔ آپ فرماتے ہیں لا تنکح المرأة الا لاربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ فرماتے ہیں اب تم نے جو گھر بنانا نا، اس کے لیے بیوی آپ لے کے آئے ہیں، گھر کی سربراہ لے کے آ رہے ہیں، آنے والی نسل کی معلمہ، مربیہ، ماں، دادی، نانی لے کے آ رہے ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا 4 خوبیاں بنیادی طور پہ دیکھو۔ ایک تو اس کا صاحب حیثیت ہونا بھی دیکھو، اس کے اچھے خاندان سے تعلق ہونا بھی دیکھو، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، ان کی شہرت کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، معاشرے کے اندر ان کی کیا پہچان ہے، وہ کس انداز کے لوگ ہیں۔ تیسرا فرمایا اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں۔ فرمایا والے دین ہے، اس کے دین والا ہونا بھی دیکھو، اس کی شہرت کیا ہے، سیرت کیسی اس کی، اللہ کے حقوق یاد رکھتی ہے وہ، جو حقوق اللہ، اب ہم نے یہ ایک بنایا ہوا نا وتیرہ، ایک خود مسئلہ بنایا ہوا ہے
کہ جو حقوق اللہ کی اتنی اہمیت ہے جو حقوق العباد کی. جی ہاں. جو انسان اپنے خالق مالک کے حقوق کو یاد نہیں رکھ سکتا آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہمیشہ حقوق العباد کی اہمیت وہ سمجھتا ہے جو حقوق اللہ کو اہمیت دیتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. میں ناظرین کرام کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہ دین پر استقامت کی جو بنیادی چیزیں نا ان میں سب سے پہلے حقوق اللہ ہے, پھر حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ میں جو بندہ پورا ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کے حقوق یاد رکھتا ہے. تو فرمایا ولی دین ہا, اس کے دین دار ہونے کو دیکھو. فظفر بذات الدین, اگر گھر اچھا بنانا چاہتے ہو نا, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو پھر نبی پاک کے الفاظ مبارک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ جب بولتے تھے اللہ کی وحی سے بولتے تھے. یہ اللہ کی وحی سے ہمیں تعلیم دی کہ فظفر بذات الدین, کامیابی چاہتے ہو, معاشرے کو کامیاب کرنا چاہتے ہو, ریاست کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو, تو کیا کرو, اس بیوی کا انتخاب کرو جو دین والی ہے. کتنا کنٹریبیوشن, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, حکم دیا, فظفر حکم ہے, والامر للوجوب. جہاں نبی پاک کا حکم آ جائے نا, اللہ کا حکم آ جائے, وہ عمل ہمارے اوپر کرنا فرض ہو جاتا ہے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذا آتاکم, چونکہ خامد بیوی کے ساتھ خامد بھی, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اذا آتاکم, یہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو خامد ہیں ان کے لیے بھی ہے. اذا آتاکم من ترضون الدین وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا فتكن فتنة في الأرض وفساد عريض. اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بانجی بتیجی کے لیے, اپنی پوتی نواسی کے لیے, بانجی کے لیے آپ وہ رشتہ ڈھونڈیں, اپنی بہن کے لیے وہ رشتہ تلاش کریں کہ جو اچھے اخلاق والا ہے, جو اچھے دین میں اچھی اس کی شہرت ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد میں اس کی مثال لوگ دیتے ہیں, اس طرح کے رشتے ڈھونڈو. فرمایا اگر ایسا کرو گے تو پھر دنیا میں امن ہوگا, معاشرے کے اندر استحکام ہوگا, ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, وہاں پر ایک دوسرے کا احترام ہوگا, حقوق کو یاد رکھا جائے گا. اگر ایسا نہیں کرو گے, پرواہ نہیں کرو ان چیزوں کی, تو پھر نبی پاک نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے. پھر تمہاری سوسائٹی میں, انسانی معاشروں میں کیا ہوگا, فتکن فتنۃ فی الارض, اللہ کی زمین فتنوں سے بھر جائے گی, وفساد عریض, فتنہ و فساد ہی پھیل جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ایسے آ چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ آپ نے بنیادی اصول بتا دیے, بعد میں جو نئے رشتے بنتے ہیں ان کا کیا تقدس بتایا گیا ہے اور انہیں کس طرح نبھانا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے حافظ محمد فرید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کلام سن لیتے ہیں, پھر بریک پہ جائیں گے. جی حافظ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھا لیتے ہیں. تو علامہ صاحب آپ اپنی گفتگو ایک تو بات مکمل کیجیے گا. ہم جوائنٹ فیملی کے اوپر بات کر رہے تھے. ایک تو اپنے بنیادی اصول بتا دیے کہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کوئی بھی نیا رشتہ قائم کرنے کے لیے. جب وہ رشتے بن جاتے ہیں اس کے بعد کیا حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں اور ان رشتوں کا کیا تقدس بنتا ہے؟ بلا شبہ نظرہ بہن دیکھیے, جب آپ اچھی سیرت اور اچھے اخلاق والی بہو ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا, بیوی لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں, تو اس کے لیے یہ مسائل نہیں ہوتے کہ یہ ساس بیٹھی ہوئی ہے, یہ نند بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ فلاں بیٹھی ہے, یہ میری درانی ہے اور یہ میری جٹھانی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, اور یہ بھی میری بہنیں ہیں. وہ اس طرح کے رشتے, وہ شریک والا مسئلہ نہیں وہ سمجھتی. وہ سمجھتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی, میں نے ان کا احترام کرنا ہے. جو بڑے ہیں, نبی پاک نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرے, جو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ نرمی نہ کرے, وہ تو ہم میں سے ہی نہیں ہوتا. تو فرمایا نبی پاس اس تعلیم کو تو وہی یاد رکھے گا جو دین والی ہے, جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے. دین کا علم کیا ہوتا ہے؟ اصول زندگی ہے. کامیاب اصول زندگی کا نام دینداری ہے. کوئی خاص کسی شے کا نام دینداری نہیں ہے. دینداری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کامیاب زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط اللہ اور رسول نے ہمیں عطا کیے وہ اسے سیکھ لیے, یاد کر لیے, ان پہ عمل کر لیے. تو یقیناً جوائنٹ فیملی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام. آج میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں جوائنٹ فیملی کی نعمت کا آپ یوں اندازہ لگائیں کہ ہماری بہت ساری بیٹیاں, بہت ساری بہنیں جو ماشاءاللہ بڑی لائق فیک ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, وہ کام کرتی ہیں, وہ جاب کرتی ہیں, وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں. اب ان کے بیٹوں کی, بچوں کی جو تربیت ہے وہ کس نے کرنی, سنبھالنا کس نے پیچھے. وہ جوائنٹ فیملی ہوگی تو وہاں پہ پیچھے دادی بیٹھی ہے, پھپھو بیٹھی ہے, کوئی وہاں پہ اس کی چچی تائی بیٹھی ہوئی ہے, وہ سنبھال لیں گے. ہماری اس بہن اور بیٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اسے فکر نہیں ہوگی. وہ کوئی ایسے ادارے نہیں ڈھونڈتی پھرے گی پہلے اس ادارے میں اپنا بچہ چھوڑ کر آئے اور غیر ہاتھوں میں دے کر اس کو اطمینان کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جاب بھی صحیح طور پہ نہیں کر سکے گی.
اور یاد رکھیے دین ہمیں ایک بات بڑی اہم بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. ویسے تو دین کی ہر بات ایمان افروز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات میں ابھی سنا رہا تھا نا جی واللہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور دل کے اندر ایک عجیب رکت پیدا ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا تحفہ دیا. آپ فرماتے ہیں انما، یہ جوائنٹ فیملی کی بات کرنے لگا ہوں، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. جن کو بعض اوقات گھروں میں بوجھ سمجھا جاتا ہے نا، ضعیف سمجھ کر جی کہ یہ جی بیٹھی ساس بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہے ماں ہماری، اور اس طرح کی جو کیفیات، بعض اوقات ہماری کوئی بڑی بہن ہوتی بیوہ ہو کے آ جاتی ہے، طلاق یافتہ ہو کے آ جاتی ہے، اس طرح خالہ بھی بعض اوقات ہے. تو فرمایا ان کو بوجھ کبھی نہ سمجھنا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے نا اور تمہاری نصرت فرما رہا ہے، مدد کر رہا ہے، یہ تمہاری تعلیم سے، تمہاری کاریگری سے، تمہاری قابلیت سے نہیں عطا کر رہا، وہ ان ضعیف لوگوں کی برکت سے، یہ ان کے حصے اور نصیب کا رزق اللہ تمہارے گھر میں بھیج رہا ہے. اچھا شاہ صاحب ایک پوائنٹ اور کلیئر کیجئے گا، جس جوائنٹ فیملی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ماں باپ کا ساتھ رہنا اس کی بات کریں یا 2 بھائی 3-4 بھائی اکٹھے رہیں وہ بھی اسی کے زمرے میں؟ دیکھیں میری بہن، ویسے تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس گنجائش موجود ہے اور الگ الگ آپ مکانوں میں رہ سکتے ہیں تو رہنا چاہیے. صحیح، بالکل خیر خواہی، ہمدردی، صلہ رحمی الگ الگ گھروں میں رہ کے بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر بوقت ضرورت، بعض ضرورت ہوتی ہے کہ غربت کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی تحفظ سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، حفاظت کے ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں بعض اوقات ہمیں 2-3 بھائیوں اکٹھے بھی رہنا پڑتا ہے. تو وہاں اسلام نے ہمیں آداب زندگی پھر بھی سکھائے ہوئے ہیں، پھر بھی بتائیں وہاں نہیں، وہ تو پھر بھائی ہوتے ہیں نا. اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں نا، وہ تو ماں باپ کے کمرے میں اجازت کے بغیر، اطلاع دیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم نے اللہ رسول کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، بالکل ایسے ہم نے دین اسلام کے جو اصول زندگی کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. یہ تو بھائی الگ ہے نا، وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ گھر میں آ سکتے ہیں، وہ کسی دوسرے گھر میں بھی، لیکن اس کے آداب سکھائے اسلام نے. ایسے آداب ہیں کہ جن میں بھلا ہی بھلا ہے، جن میں خیر ہی خیر ہے، جن میں حیا ہی حیا ہے، جن میں نفع ہی نفع ہے، کوئی نقصان اس میں ہے ہی نہیں. یعنی کوئی بھی نظام اس میں برائی نہیں بتائی گئی ہے، بشرطیہ کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت کے اصول جو ہے نا وہ غلامی کے نہیں ہے کہ صرف وہ غلامی تو ہمارے لیے ایک لذت ہے نا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی غلامی، لیکن یہ انسانوں کے بھلے کی بات ہے، یہ انسانوں کے اپنے فوائد کی بات ہے، جو بعد میں ہمیں پریشانیاں لائق ہوتی ہیں نا، جن مسائل میں ہم جس دلدل میں پھنستے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے وہ اصول چھوڑے جو ہماری خیر کے اصول تھے، ہماری کامیابیوں کے اصول زندگی تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں. علامہ صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. ایک تو ایک خاتون جو کہ جوائنٹ فیملی میں جا رہی ہے اس کے لیے تو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن جس گھرانے میں وہ جا رہی ہے اور جو نئے رشتے اس کے بن رہے ہیں، وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں اس خاتون کی طرف. آج کل کے دور میں بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے. بہت سادہ سی بات ہے جی. میں تو جب مجھ سے اس حوالے سے احباب کبھی بات کرتے ہیں تو میں ایک ہی معیار اس کے لیے متعین کرتا ہوں کہ ایک بچی جو آپ کے گھر کے اندر بہو کی شکل میں آ رہی ہے، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے. کاش ہم یہ تصور جو آپ اپنی بیٹی کے لیے جتنا ایک تقاضے اور معیارات کا تصور کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں اور اس کا اہتمام اور فکر کرتے ہیں، بس دیانتداری کے ساتھ آپ اس نئے آنے والی جو بیٹی آپ کے گھر میں ہے یا جس کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنے گھر میں وہ ماحول اور وہ ظرف کشادہ کرنا ہوتا ہے. جب اس انداز میں افراد خانہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ہم نہ جانے کیوں، وہ میں روزانہ کی بنیاد پہ بھی اگر یہ بات کروں تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ایک لوری دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے ایک چاند سی دلہن ڈھونڈ کے لائیں گے جو تمہاری زندگی میں ہر طرف نور بکھیر دے گی اور خوشیاں بکھیر دے گی اور ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اور بالکل اسی طرح بیٹی ذرا تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی قابل ہوتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور تمہاری زندگی کے سارے دکھ سمیٹ لے گا اور زندگی جو ہے وہ بالکل ایک خواب جیسی ہو جائے گی، جیسے خواب ایک آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے. ہم نہ جانے کیوں اس سارے مرحلے میں بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی شادی ہونے تک کا پورا جو پروسیس ہے اس میں ہم انہیں زندگی کے سارے آداب اور کرینے سلیقے سکھاتے ہیں. مستقبل میں ان کی جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان پر ان کو آگاہی دیتے ہیں، ان کی ایک یعنی غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں.
زندگی کا ایک بہت بڑا عنوان جو اس کی نجی اور اس کی ازدواجی زندگی ہے اس کے حوالے سے کیوں کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے؟ یعنی جتنا شور شرابہ اور جتنا اہتمام شادی سے پہلے مہندی اور اس سے وابستہ جو باقی فنکشنز ہیں ان کے اندر ایک خوبصورتی اور خوش رنگی پیدا کرنے کے لیے جتنا ہلکان ہوتا ہے پورا گھرانہ، اگر جتنے گھنٹے اس پر صرف ہوتے ہیں، جتنے دن اور ہفتے صرف ہوتے ہیں، کاش اتنے گھنٹے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا جائے کہ بھائی اب اس گھرانے کے اندر چند دنوں کے بعد ایک دوسرے گھر سے ایک ایسی بچی آ رہی ہے جس نے 20-25 سال ایک خاص ماحول میں گزارے ہیں، جی ہاں، اس گھرانے کی کچھ اپنی اقدار ہوں گی، کچھ اپنی خوبیاں ہوں گی، شاید کسی حد تک کچھ خامیاں بھی ہوں گی، لیکن اس نے ان سب کے ساتھ ایک یعنی پرورش پانے کے بعد ایک مزاج بنا کر یہاں پہنچنا ہے، اور ہم نے اس کے لیے ایک سپیس کریٹ کرنی ہے، ہم نے اس گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ اسے ہمارے رنگ میں رنگنے کے لیے اپنے آپ کو آسانی محسوس ہو، بجائے اس کے کہ اس کے لیے ایک چیلنج بن جائے اور اس کا امتحان شروع ہو جائے، یعنی اس کے لیے یہ سارا تجربہ ایک خوشگوار احساس کے ساتھ رہے، نہ کہ اس کے لیے ایک چیلنج بن جائے۔ اور دوسری طرف بالکل دیانتداری سے میں سمجھتا ہوں اس بات کو کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کے ہاں سے بیٹی جا رہی ہے انہیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھا کے بھیجیں کہ آگے چل کے گھرانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر آنی ہے۔ شوہر کا تو ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ قصب معاش میں اور جو گھر سے باہر کے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں گزرنا ہے۔ گھرانے کی اصل روح جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خاتون خانہ ہے، وہ نوجوان بچی ہے جو اب ایک نئے رشتے کے ساتھ ایک نئے گھر کے اندر وارد ہو رہی ہے۔ اسے گھر سے چلتے وقت ماں باپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تم جس گھر میں جا رہی ہو وہ گھر 50 سال سے 100 سال سے ایک خاص مزاج پر زندگی گزار رہا ہے، وہاں کے کچھ اپنے آداب ہیں، کرینے سلیقے ہیں، وہاں کچھ رشتوں کا تمہیں سامنا ہے، کچھ رشتے جو ہیں ان سے تمہارا مزاج بالکل ملتا ہوگا، تمہیں یوں لگے گا کہ جیسے تمہارے اپنے گھر کے افراد سے تم جو ہے نا تمہارا تعلق ہو رہا ہے اور واسطہ پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف میں ذرا اس کو مکمل کر دوں آپ کی اجازت سے کہ وہ اسے جب ذہنی طور پر گھر سے تیار کر کے والدین بھیجتے ہیں نا تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آگے ماحول سازگار موجود ہو اور گھر سے تیاری کر کے ذہنی طور پر اسے تیار کر کے بھیجا جائے تو بہت مختصر وقت کے اندر وہ بچی اس گھر کے اندر اپنے مزاج کے مطابق بھی تبدیلیاں لا سکتی ہے اور اس مزاج کی اس ماحول کی جو خوبیاں ہیں انہیں بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتی ہے۔ اور اس سارے تعلق میں گھرانے سے وابستہ جتنے مسائل ہیں ان میں اگر باہمی احترام کو اور باہمی اعتماد کو، یہ دو باتیں، باہمی احترام اور باہمی اعتماد، ان دو باتوں کو بنیاد بنا کے زندگی آگے بڑھائی جائے تو آج خود یہ جو سارے ہمیں خوفناک آوازیں سننے کو ملتی ہیں نا گھرانے کی نسبت سے وہ ساری کی ساری دم توڑ جاتی ہیں اور ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے۔ تو گھر والوں کی جو رسپانسبلٹی ہے لیکن کہیں پہ انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین ابھی وقت ہے ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا نکل آتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ انوالومنٹ گھر والوں کی بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے سم ٹائمز کچھ کیسز میں کہ بیٹی کو تو رخصت کر دیا جاتا ہے، اسے ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں لیکن انوالومنٹ اپنی کم نہیں کی جاتی۔ سم ٹائمز اس کے جو دوسرا گھر ہے جو کہ وہ پیچھے چھوڑ آئی ہے وہاں سے ہر بات میں انوالومنٹ، ہر چیز کا پوچھنا اور ڈکٹیشن دینا، یہ کیا صحیح ہے آپ کو لگتا ہے؟ بڑی سچی اور صحیح حقیقت پسندانہ بات کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں آج سے چند برس پہلے تک جب ہمارے پاس یہ گیجٹس موجود نہیں تھے، اتنا رابطہ آسان نہیں تھا اور منٹ ٹو منٹ کمنٹری جو شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، تازہ ترین صورتحال بتائی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ جیسے ریسپی سیکھی جاتی ہیں نا اس طرح گھر کے ہر معاملے کو جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اپنے میکے میں۔ ہم نہ جانے کیوں یہ بات نہیں سمجھ پائے من حیث المعاشرہ کہ جب بیٹی کو رخصت کر دیں تو پھر اسے سچ مچ رخصت کر دیں، یعنی اس کے ساتھ خیر خواہی رکھیں، اس کی خبر گیری رکھیں، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کا اور جس گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق بننا ہے ان کے بارے میں اچھا سوچیں، ان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو ہر وقت کی ٹو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں ان رشتوں کو گدلا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ اور بہت بنیادی بات، گھرانے کا مسئلہ ہو یا معاشرے کا مسئلہ ہو، ان سب کی بنیادی وجہ جو میں سمجھ پایا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے دائرہ اثر سے نکل کر دوسرے کے دائرے میں داخل ہونا شروع کرتا ہے نا تو یہ مداخلت یعنی خالص محبت والے رشتے جو ہیں نا ان کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ والدین سے زیادہ کوئی خیر خواہ اور ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، لیکن وہ بھی جب اولاد کے معاملے میں خاص حد سے زیادہ انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اللہ رب العزت نے ہر شخصیت کا اپنا ایک دائرہ بنایا اور ایک کردار بنایا اس پوری عالمگیر کہانی میں. اسے اپنا کردار اپنے انداز سے ادا کرنے دیں اور اس میں سپورٹیو رہیں. وہاں پر بطور ڈکٹیٹر آپ نہ جائیں. یعنی ہر بات پہ جو انسٹرکشن والا ایک معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں بچوں کی جب شادی ہو گئی نا تو ان کو گویا آپ نے اعلان کیا کہ اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل ہیں. تبھی ہم بچوں کی شادی کرتے ہیں نا, کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالی طور پر سماجی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے تب ہم ان کی شادی کرتے ہیں, عاقل بالغ ہو گئے. تو باقی سارے معاملات میں تو ہم اتنا تیاری کر کے بیچتے ہیں کہ مالی طور پر, سماجی طور پر, تشخص کے طور پر انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکیں. ہم انہیں انڈیپینڈنٹ کرنے میں ان کے ساتھ معاونت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہر لمحہ جو ہے ادھر سے بھی ڈکٹیشن آ رہی ہوتی ہے اور پھر ایک مقابلے کی فضا بن جاتی ہے دو گھرانوں میں. یعنی جب بیٹی جو ہوتی ہے, بہو جو ہوتی ہے, اسے جب اس کے میکے سے انسٹرکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں غیر ضروری, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف والے لوگ بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر لڑکے کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دو اور ازدواجی تعلق بھی اکثر پھر میاں بیوی اور وہ دو گھرانے جنہیں سپورٹیو ہونا چاہیے تھا اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا پہلے کیوں مسائل کم تھے اور اب زیادہ کیوں ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو لوگ رشتے میں اکٹھے ہوئے ہیں, جڑے ہیں میاں بیوی کے, دونوں کے گھرانے جو ہیں وہ سپورٹیو ہو جایا کرتے تھے اور غلطی خواہ لڑکی کی ہے یا لڑکے کی ہے وہ دونوں خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے تھے اور انہیں دوبارہ آپس میں جوڑ دیا کرتے تھے, گیپ نہیں آنے دیتے تھے. اب دونوں نے اپنا اپنا جیسے ایک وہ ٹیم کو سپورٹ کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا, اندھی تقلید ہے کہ میری بیٹی ہے, خواہ اس کے اندر دنیا کی کتنی بڑی اس نے غلطی کر دی ہے, میں نے اس کو دفاع ہی کرنا ہے اس کا. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادتی ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اتنا خوبصورت رشتہ جس پر گھرانے, اور میں تو یہ کہتا ہوں پوری نسل انسانی, آپ کی پوری نسل کی آگے بنیاد پڑنی ہے, وہ الجھاؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جیسے ایکسپلین کیا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر رشتے کا اپنا کردار اور اپنی فطرت ہے, اور وہ اگر اپنے متعین کردہ مدار میں رہے تو ہی وہ فائدے مند بھی رہتا ہے. یہ بتائے گا کہ سسرال والے عموماً کرتے یہ ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک بیٹے کی شادی فار ایگزامپل اپنے خاندان میں کہیں کر دی اور ایک بیٹے نے پسند سے شادی کر لی, تو ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے. اس لڑکی کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جو کہ خاندان سے آئی ہے. کیا بیٹے نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہوتا ہے اپنی پسند سے شادی کر کے؟ جہاں تک تعلق ہے شادی اپنی پسند سے کر لینا, اسلام میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, سمجھا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات انداز ہم ایسا اپنا لیتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر عزت اور وقار کے منافی ہوتا ہے وہ ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. البتہ اپنی پسند اپنے والدین سے ضرور ان کو آگاہ کرنا چاہیے. یہ اللہ پاک نے بیٹوں کو بھی حق دیا اور بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے, یہ دونوں کے پاس حق موجود ہے, اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ توجہ کریں, ضد نہ بنائیں, انانیت نہ بنائیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل یہاں سے بگڑتے ہیں کہ یا والدین ضد اور انانیت بنا لیتے ہیں, اور بعض اوقات بیٹا غلط جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے. وہ والدین کے سمجھانے کے باوجود, خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں, معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں ما نادی من استشارہ, جو بندہ مشاورت سے قدم اٹھاتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا, وہ کبھی نادم نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ سمجھیں. دوسری بات, اب کسی نے شادی کر لی اپنی پسند سے اور بہو آ گئی پسند جو بیٹے نے پسند کی, اور ایک بہو آپ لے آئے اپنے خاندان میں سے, وہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں. اب دونوں کا جو حق ہے نا وہ برابر کا ہے. اس گھر میں ان دونوں کا یکساں ان کا حق ہے. یہ نہیں کہ یہ خاندان سے اور یہ خاندان سے باہر ہے. وہ بھی بیٹی ہے اور یہ بھی بیٹی ہے. جو اس کا رشتہ ہے وہ اس کا رشتہ ہے, جو اس کا مقام وہ اس کا مقام ہے. یہ عدل کے زمرے میں آتا ہے اگر اس طرح کی ڈسکریمنیشن سسرال والے کرتے ہیں کہ ایک کو زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے ایک کو کم دی جا رہی ہے, تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. وہ تو جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات حقیقی اولاد, ان کے اندر جو فرق ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظلم قرار دیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ صحابی رسول ہیں, اور نبی پاک خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں آقا میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں. اس وقت یہ غلام جیسے تحفے کی چیزیں ہوتی اس طرح کی تھی, وہ تو الحمدللہ اسلام کی برکت سے ختم ہو گئی, لیکن اس وقت یہ تھا. تو اور یہ ساتھ کہنے لگے کہ آپ میرے گواہ بن جائیں میرے اس فیصلے کے. آپ فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی اور بھی ہے. فرمایا ان کو بھی دے کر آئے ہو اس طرح کا تحفہ؟ نہیں, اللہ کے رسول صرف. تو فرمایا کہ میں کبھی بھی ظلم پر, جور پر کبھی گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے. جب آپ نے حقیقی بیٹوں کے درمیان فرق کرنے والا باپ
اس کے اس عمل کو آپ نے ظلم قرار دے دیا. صحیح. تو دیکھیے یہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہو ہیں, ان کا حق بالکل یکساں ہوتا ہے ہمارے اوپر. اس لیے ہم دونوں کو یکساں عزت دیں, اور اس میں ہمارا بھلا ہے, ہمارے خاندان کا بھلا ہے, آنے والی نسل کا بھلا ہے. اس لیے ہمیں وہ قدم اٹھانا چاہیے. لیکن ایک دو باتیں میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اپنے گھروں کو اگر آپ, میں سمجھتا ہوں, پرسکون بنانا چاہتے ہیں, روشن کرنا چاہتے ہیں, اور ظلم و ستم کی جو وہاں پر تاریکیوں سے بچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کچھ کام کرنے چاہیے جو اللہ رسول نے گھر کو مثالی بنانے کے لیے ہمیں عطا کیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ کے جہنم کی آگ سے بچا لو. وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ وہاں پہ ادا کیے جائیں. نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مروی ہے, آپ فرماتے ہیں ان افضل الصلاۃ صلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ. جو بندہ مسلمان میرا امتی اپنے گھر میں نفلی نمازیں پڑھتا ہے نا, وہ سب سے افضل ہوتی ہیں. سر فردی نماز جو ہے نا مرد کو چاہیے جا کے مسجد میں پڑھے. نفلی نماز, سنتیں, نوافل, وتر, قیام اللیل, یہ ہمیں گھر میں کرنا چاہیے. فرمایا سب سے افضل, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور فرمایا تاکہ دوسروں کو سبق ملے گا, آپ کے بچوں کو سبق ملے گا. تیسری بات فرمائی کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر اس کا اہتمام نہ ہوتا ہو, ان دونوں کی مثال ایسے جیسے زندے اور مردے کی مثال. اتنا فرق ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو, قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں, استغفار کی شکل میں, درود شریف کی شکل میں, اللہ کے ذکر کی شکل میں, فرمایا کہ وہ زندہ ہے. اور جس گھر میں یہ چیزیں نکل جائیں سمجھو وہ قبرستان ہے, وہ مردہ ہے, وہاں پہ ویرانی ہے, وحشت ہے. تیسری بات میں سمجھتا ہوں جو حقوق العباد ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ساس کو کبھی بھی اپنے لیے شریک نہ سمجھیں, وہ آپ کی ماں ہے, اور ماں کا ساس کا یہ فرض ہے وہ آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی جذبات اپنے اندر پیدا نہ کر لے جو اس کے اپنے لیے اپنے دل میں ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا نا, ہم اپنی بیٹی کے لیے جو جذبات رکھتے ہیں وہی آنے والی جو بہو ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ کے رکھیں, تو یہ ایمان ہے. اس سے الگ ہوگا تو ہم ایمان کے منافی ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یقینی طور پر انہی چیزوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرے کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. ناظرین, ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ سے لیں گے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر حافظ محمد فرید صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کلام سن لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی وقت افطار. جی حافظ صاحب.